अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता गिम्मी लोधी गिम्मी टीवी यूके के साथ ख़वातीन व हज़रात आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको आज एक हम बहुत ही स्पेशल शो के साथ कनेक्ट कर रही हैं। जहाँ जहाँ गिम्मी टीवी यूके यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में हमारे बहुत पूरी दुनिया में व्यूअर्स हैं और हमारे प्रोग्राम्स को पंजाबी, उर्दू और शगुफ्ता शो को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हम ऐसे-ऐसे मेहमान ढूँढ के लाते हैं जो कि अपने काम के तो एक्सपर्ट हैं सो हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इल्मी, अदबी, अपने फ़ील्ड की वो इस तरह की है कि जो कि हम चाहते हैं कि वो ऐसे-ऐसे दिन मनाते हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप सबको पता चले। जहाँ-जहाँ भी हमारे स्पेशली पाकिस्तानी और अमूमी तौर पर जो इंसान जहाँ-जहाँ बैठे हैं। तो जनाब आपने पोस्टर में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि ये नौरूज़ स्पेशल का जो इवेंट है, बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा कि ये है क्या? तो जिनको नहीं पता ये आज का शो उनके लिए है और इस स्पेशल डे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो आइए इसके लिए हमने जनाब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की पर्शियन की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा फलीहा ज़ोहरा काज़मी को अपने इस शो में एज ए गेस्ट बुलाया है। तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं खुशामदीद। जी डॉक्टर साहब आप बहुत-बहुत शुक्रिया गिम्मी टीवी जॉइन करने का और अपनी बहुत मसरूफियत में से हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम देने के लिए बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम गिम्मी जी। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ और कितने खूबसूरत मौके पे ज्वाइन कर रही हूँ। आपने बड़ा ही अच्छा वक्त मुंतखब किया है जिसमें मुझसे आप बात करेंगी और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है इसलिए कि नौरोज़ बेसिकली एक खूबसूरत तरीन इवेंट्स में से एक है। नौरोज़ का बुनियादी मकसद जो है वो बहार को वेलकम करना है और हुँ, ईरानियों में ये इतना मारूफ है कि जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है ईरानियों के हवाले से और ईरानियों ने इस अपने इवेंट को यूनेस्को में रजिस्टर करवाया और ये पहला दुनिया का इवेंट है जिसको यूनेस्को ने इस वजह से रजिस्टर किया कि इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं और इसको ये बहार को की आमद पर इसको बनाया जाता है। आपके लिए और व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग ये होगा कि पाकिस्तान ने भी यूनेस्को में इसको रजिस्टर करवाया है इस हवाले से कि पाकिस्तान में भी ये इवेंट मनाया जाता है। पर पहले ईरान की बात करते हैं फिर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। ईरान में दरअसल ये प्री इस्लामिक दौर से मनाया जाता था और शाहनामा फिरदौसी जो कि ईरानियों की नेशनल बुक है और फिरदौसी जो ईरानियों का नेशनल पोइट है उसने अपने शाहनामे में जो बुक ऑफ किंग्स के नाम से मारूफ है उसमें इसका बारहा नौरोज का जिक्र किया है और नौरोज का जिक्र एक मारूफ बादशाह जमशीद के हवाले से भी आता है कि कहा यह जाता है कि जब जमशीद बादशाह तख्त पर बैठा हुँ, और उसने एक क्राउन लगाया, क्राउन के ऊपर जो प्रेशियस स्टोन लगे थे उस पे जब सूरज की किरणें पड़ी तो हुँ, वो किरणों से जो एक लाइट निकली तो लोगों ने कहा कि ऐसे लगता है कि ये एक नया दिन है यानी नौरूज है। तो ओके। उससे ये मारूफ हुआ नौरूज। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बेसिकली बाहर से है, स्प्रिंग से है क्योंकि इस सीजन में आप देखें कि हर चीज को एक नई जिंदगी मिलती है, सब्जा खिलता है, ब्यूटी आ जाती है, माहौल इंतहाई खूबसूरत होता है। तो बेसिकली ईरानी जो है वो हमेशा लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, हुँ, नई जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। आप ये देखें कि इस नौरोज पे ये एक
سفرہ یعنی ایک دسترخوان سجاتے ہیں. جی جی جی. 7 ایسی چیزیں رکھتے ہیں جو سین یا ایس سے سمجھنے شروع ہو رہی ہوتی ہے. مثلا سیب ہے, سبزے ہے, سرکے ہے, پھر سنجد ہے, سماغ ہے, سکے, اور اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں فرٹیلیٹی کی علامت ہے. سبزہ ہاں. جب نکلتا ہے, جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ گندم کو یہ مختلف ایسی چیزوں کو بھگوتے ہیں جس سے سبزہ باہر نکل آتا ہے. یہ اسپیشلی تیار کرتے ہیں نوروز سے کچھ دن پہلے, اور یہ علامت ہوتی ہے لائف کی. اور اسی طرح ماہی, ان کے دسترخوان پہ آپ کو فش نظر آتی ہے. فش کیا ہے, وہ بھی ایک زندگی کی علامت ہے, آپ کو بڑھاتی ہے, آپ کو لائف شو کرا رہی ہوتی ہے جب وہ چلتی ہے, تیرتی ہے پانی کے اندر. ہاں. تو بالکل. اچھا, اب ہم یہاں سے اگر پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان کے ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں, وہاں پہ تو بہت باقاعدگی سے نوروز کا ایونٹ منایا جاتا ہے, اور وہ بھی بہار کی آمد پہ 21 مارچ کو جیسے ایرانی مناتے ہیں. اچھا, اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں کہ پری اسلامک دور میں ہی ایرانی جو تھے وہ سب کانٹیننٹ میں انٹر ہوئے, اور یہ کنگز تھے. ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کہیں پر جاتا ہے تو جو اس کا کلچر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شفٹ کرتا ہے. تو ایگزیکٹلی سیم, ایسے ہی ہوتا ہے جی, بالکل ایسے. اور پھر کلچر بھی اگر بہت خوبصورت ہو تو بالکل ایسا ہوا کہ ان کا یہ خوبصورت کلچر جو ہے سب کانٹیننٹ کی سرزمین پر آیا. انڈیا پاکستان سب جگہوں پہ منایا جاتا ہے, لیکن اسپیشلی جو ہمارے شمالی علاقوں کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہی ہیں جن کی ریسز بیسیکلی آرینس ہیں. ایرانی تھے, وہ وہاں سے آئے اور ان علاقوں میں انہوں نے اسٹے کیا. اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں ہم لوگ نوروز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بہار کے ساتھ, بالکل جیسے کہ جشن بہاراں جیسے. جی. پھر ہمارے یہاں مختلف کمیونٹیز ہیں, جو پارسیز ہیں, اسماعیلیز ہیں, اہل تشیع ہے, یہ بھی نوروز کو بہت ذوق و شوق سے مناتے ہیں, اور اس کی وہ سگنیفیکینس ان کے ہاں اپنے حساب سے ہوتی ہے. اور یہ پورا ایونٹ بالکل ایران کے سٹائل میں یہاں منانے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں جو پاکستان میں کلچر سینٹرز ہیں ایران کے, وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں نوروز کو بالکل اسی طرح جیسے ایران میں کیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جیسے یونیورسٹی ہے لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں, اس میں جب سے لاہور کالج میں پرشین ڈپارٹمنٹ بنا اور اسٹیبلش ہوا 2008 میں, اتفاقاً میری ہی ٹرانسفر یہاں جب ہوئی تو میں نے کیا, تو ہم جب سے ہر سال نوروز کو یہاں مناتے ہیں. اور اس سال بھی میں شکر گزار ہوں اپنی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کی, کہ وہ ہر سال ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹ میں بھی سیلیبریٹ کریں. اور اس کو بیسیکلی تو ہم مین ہال میں کیا کرتے تھے, لیکن کیونکہ پچھلے 2 سال سے کورونا ہوا تو اس طرح سے ہم اکٹھے نہیں ہو سکے, لیکن ہم ہر سال ایک ویڈیو پوری دنیا میں بھیجتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لاہور کالج کا پرشین ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے, اور ہم اپنا جو نوروز منا رہے ہیں. اور اس میں ہمیں وی سی صاحبہ کا, اپنے ویب ٹی وی کا بڑا ہماری کولیبریشن ان کے ساتھ ہوتی ہے, اور بڑی ان کی ہمیں سپورٹ رہتی ہے. تو یہ اس کی بیسک جو ہے سگنیفیکینس تھی جو میں نے آپ کو بتائی. ایرانی 13 دن کے لیے نوروز مناتے ہیں. 13ویں دن وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں. اس 30ویں دن کو یہ کہا کرتے ہیں سیزدہ بدار, یعنی 13ویں دن یہ گھروں سے باہر جاتے ہیں اور گھر میں جو فالتو سبزیاں یا فالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر پھینک دیتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایول فورسز ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں یا کوئی بری چیزیں ہیں یا بد نظر ہے, وہ سب کی سب باہر پھینک دی جائے اور دوبارہ سے پراسپیرٹی اور خوبی اور خوشی کو گھر میں انٹر کیا جائے. تو یہ ان کا 13 دن کا ایک بڑا خوبصورت سا ایونٹ ہے.
اچھا آپ کو میں تو اتنی زیادہ امپریس ہوئی ہوں کہ جو آپ نے پیچھے اپنے پورا کا پورا ایک خوبصورت سیٹ جس میں سیب بھی ہیں، جس میں فلاورز بھی ہیں، جس میں میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کا یہ جو پلانٹ ہے منی پلانٹ، اور کیسی خوبصورت لائٹیں بھی آپ نے لگائی ہیں، اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ پورا کا پورا نوروز کا، اس کے ساتھ تھوڑا ساتھ میں پنک کا ٹچ ہے. ویسے تو میں خواتین حضرات آپ کو بتاتی جاؤں کہ پرشین ڈپارٹمنٹ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا آپ جو بھی وہاں جائے تو ضرور وزٹ کریں، اتنے خوبصورت کلرز کے ساتھ. کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ ڈور دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو پورا کا پورا وہ پرشین میں پورا کو لکھا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے کچھ بہت سارے دوست ہمارے ایرانی بھی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ کوئی آپ ان کو نوروز کی مبارکباد لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور پاکستان کی طرف سے پرشین میں دیں، تاکہ ان کو ہو کہ ہاں جی دیکھیں ہمارے پاس بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ سے لائک فائک لوگ جو کہ ان کو ویلکم ان کی زبان میں بھی کر رہے ہیں. جی میڈم آپ کی حکم پہ میں ضرور ایک فلیور بھی آپ کے اس میں آئے گا تاکہ ہم پرشین اور اردو کا جی بالکل میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ ای بات کے ببوئے بہار آمدی بگسار بگوئین بچھ خار آمدی جانی بخشی بے جسم افسردے دلان حیداس کے از جانی بے یار آمدی. من خدمت ہمیں بزرگواران و فریختگان نے فارسی زبانان ایرانیان فرهنگ دوست بهار دوست سلام عرض می کنم و آمدن بهار، آمدن نوروز، آمدن روزهای شادی را به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم که هر روزتان نوروز باشه، نوروزتان پیروز باشه. واہ کیا خوبصورت فلیور آ گیا پرشین کا، اور کمال ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، ساری دنیا کی زبانیں اتنی پیاری زبانیں ہیں، میٹھی زبانیں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ گو کے یہ پوری آپ نے اس کی سگنیفیکینس تو بتا دی، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، اور اپنے جو ہمارے گمی ٹی وی کے ویورز ہیں کہ آپ نے بہت کام کیا ہے، اور جو اسپیشل کام جو آپ نے میوزیم لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں جو اس کو کتنے ٹائم میں بنایا، اور وہ جو میوزیم ہے مطلب میں کیونکہ پرسنلی دیکھ کے آئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی ایفرٹ کے بارے میں بتائیں، اور تاکہ ہمارے جو لوگ اوورسیز پاکستان میں جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، یا جن کا تعلق علمی اداروں سے ہیں، تو وہ آپ کا آ کے میوزیم بھی دیکھیں. جی میں آپ کے توسط سے یہ بتاؤں کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی پاکستان کی ویمن یونیورسٹی آپ کی آواز تھوڑی ہلکی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے، جی جی اب جی ٹھیک میں ہے. جی میں آپ یہ بتانا چاہ رہی تھی آپ کے توسط سے اپنے ویورز کو کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی پاکستان کی وہ ویمن یونیورسٹی ہے کہ جو 1922 میں اسٹیبلش ہوئی، اور اب ہماری یونیورسٹی کو 100 سال مکمل ہونے والے ہیں. کم ویمن یونیورسٹیز ہوں گی جن کو سال مکمل ہونے والا ہوگا، تو ہمارے لیے یہ بڑی آنر کی بات تھی. اور اس میں ہماری جو کرنٹ وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، ان کی یہ ویژن تھا کہ اس 100 سالیہ تقریبات کو ہم بھرپور طریقے سے منائیں، اور اسی سلسلے میں ایک میوزیم اسٹیبلش کیا گیا جو لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا ہسٹری میوزیم ہے، جس میں ہم نے تقریباً کوئی 1.5 سے 2 سال ہونے کو آیا ہے تب اس کی کمیٹی بنائی گئی جس کی میں کنوینر تھی. جی سوری ٹو کٹ یو ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا مائک کے پاس آ جائیں، تھوڑی سی آواز آ. جی ڈاکٹر صاحب جی لیجیے میں تھوڑا سا اور مزید پھر آتی ہوں. ہاں جی اب لگا لیں اگر آپ کو تھوڑا نہیں ٹھیک ہے اب آ رہی ہے. جی تو پھر ہم نے یہ ہوا کہ کمیٹی بنائی گئی جس کی میں کنوینر تھی،
اور میرے ساتھ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہماری گرافکس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، اور بہت سارے ہمارے دوست تھے ایک ہماری سپروائزری کمیٹی بھی بنی، پھر اس میں تقریباً کوئی 1.5 سال تک ہم نے پورے اپنی ویب سائٹ پہ اشتہار دیا، اپنے اخبارات میں دیے، لوگوں سے ملے کہ جو بھی لاہور کالج سے ریلیٹڈ رہا ہے اور اس نے اس سلسلے میں خدمات انجام دی ہیں، وہ اپنی چیزیں ہم سے شیئر کرے، اپنی یادیں ہم سے شیئر کرے، اگر کوئی آبجیکٹ وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سلسلے میں آپ سے بھی جی ملاقات مجھے ہوئی یاد، تھی۔ مجھے یاد، جی جی۔ اور پھر ہم سب لوگوں نے بڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، بہت اپنی اپنی ایسی چیزیں ہم سے شیئر کی جو شاید ان کی لائف ٹائم اچیومنٹ تھی، لیکن ان کے لیے اور ہمارے لیے آنر کی بات یہ تھی کہ اپنی یونیورسٹی اپنے کالج میں وہ رکھی جانی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے تقریباً 50 کے قریب ایسے اپنے المنائے سے ملاقات کی جن کا ہمیں بھی اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، اور ہمارا کیونکہ لاہور کالج سے پہلے مال روڈ پہ اس کا پہلا جو کیمپس تھا، یہ چھوٹا سا جی جی جو جی۔ ہمارا کالج تھا وہاں بنایا گیا تھا، تو ہمیں وہاں کی اپنی ایک المنا ملی جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے بطور ڈین ریٹائر ہوئی تھی، اور اب کافی ان کی ایج زیادہ تھی، یعنی 1947 سے پہلے کی بات ہے یہ، وہ وہاں ہماری اسٹوڈنٹ تھی۔ اور پھر اس طرح سے بہت سارے ہمیں اپنے المنائے ملے جن کی ہم نے پکچرز بھی اپنی اس میں شیئر کی ہیں میوزیم میں، اور بلکہ جب لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی لاہور کالج کا ہاں آنر کی بات ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جتنے وائس چانسلر تھے، پروفیسر ڈاکٹر بشرامتی سے لے کے پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ مرزا تک، ہم نے ان سب کی جو اس دوران انہوں نے جتنی محنت سے کام کیا، جتنی ان کی اچیومنٹس تھی ان کو شو کرایا۔ پھر ہمارے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے ان 100 سالوں میں لاہور کالج کے لیے خاص زحمت اٹھائی، پھر ہمارے اسپورٹس کے پلیئرز، آپ کو پتا ہوگا اس وقت ہماری 4 پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پلیئرز جی، ہیں وہ لاہور کالج سے لاہور تعلق کالج، رکھتے ہیں۔ جی جی۔ ہم نے سب کو یعنی 100 سالوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور میں آپ کے توسط سے ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو کمیٹی میں تھے یا جو ہمارے المنائے تھے، اور انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کر کے اپنی بہت بڑا چیزیں کام ہمیں کیا دی۔ آپ لوگ، آپ کا یہ یہ ہسٹوریکل ہمارے میوزیم لیے کمال ہے۔ اور لاہور کالج کے لیے آنر کی بات ہے کہ پاکستان میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی وہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے اندر ایک ہسٹری میوزیم موجود ہے، اور یہ ایک پلیٹ فارم بن جائے گا ہمارے المنائے کے لیے کہ جو اپنی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے ہاں لیے، جی اپنی ایجوکیشنل لائف کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے، اور یہاں پر انشاءاللہ ہم اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں وائس چانسلر صاحبہ نے وہ جگہ دی جو کہ لاہور کالج کی ہسٹوریکل بلڈنگ تھی، یعنی سر گنگا رام نے ایک اپنی ذاتی جائیداد پر جو جہاں پر اس وقت لاہور کالج موجود ہے ایک اسکول قائم کیا تھا۔ جب پارٹیشن کے بعد لاہور کالج کو یہاں شفٹ کیا گیا تو اسی بلڈنگ میں ہسٹوریکل بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا، اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب 1947 میں لوگ ریفیوجیز آئے تو وہ اس بلڈنگ میں رہے، تو وہ ہمیں انہوں نے دی۔ اور بلکہ دیکھیں ہم نے میوزیم بنانے کے لیے اپنے نیبرز سے بھی رابطہ کیا، اور ان نیبرز میں ایسی ایسی عظیم ہستیاں تھیں، مثلا جی سی یونیورسٹی لاہور کے فارمر وائس چانسلر ڈاکٹر حسن شاہ صاحب ہمارے نیبر تھے، اور وہ ابھی تک اپنی سسٹر کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں۔ ان کی سسٹر نیلم صاحبہ ہماری ایک بہت زبردست بیوروکریٹ رہ چکی ہیں، زبردست ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ رہ چکی ہیں، پروفیسر رہ چکی ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ کیا لاہور کالج بتانے میں۔ تو یہ کالج ہے نہ صرف خود بہت ہسٹوریکل ہے بلکہ میوزیم بھی بہت ہسٹوریکل ہے، کیونکہ سر گنگا رام کی اپنی ذاتی جائیداد پر جو بلڈنگ انہوں نے خود بنائی تھی اس بلڈنگ میں یہ میوزیم قائم کیا گیا ہے، اور ہوپ فلی آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہمیں
یہ ہم میوزیم بڑھانے کی اجازت دے گی اور ہم یہ بلڈنگ ہی، چونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ پوری بلڈنگ کو میوزیم کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور ہمارے مزید المنائے ہمیں رابطہ کریں گے، بلکہ میں اس پلیٹ فارم کو یوز کروں گی اس جی لیے ضرور کہ ضرور. جو چینل ہے بڑا پاپولر ہے اور بہت لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گی اپنے ہر اس المنائے سے جو پاکستان میں رہ رہا ہے یا پاکستان سے باہر رہ رہا ہے کہ اس میوزیم کو بڑھانے کے لیے آپ یونیورسٹی کو فنڈنگ کریں، اور کیونکہ سب پوری دنیا میں المنائے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کو، تو میں ریکویسٹ کروں گی سب المنائے سے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں اور اس میوزیم کو اور اس ہسٹوریکل بلڈنگ کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کریں. جی خواتین حضرات، آپ کو تفصیل سے ڈاکٹر فلیہ نے بتایا ہے اس میوزیم کے بارے میں، اور میوزیم آپ جا کے جو بھی ہماری اسٹوڈنٹس باہر رہ رہی ہیں، پاکستان میں ہیں، اور زیادہ تر جیسے میرے بیچ کی بے شمار اور ہم جیسے اب باہر بھی ہو گئے اور بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو عقیدت اور جو ہماری روٹس ہیں وہ لاہور کالج کے ساتھ آج بھی اگر میں بول پا رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں یا میں ایک چینل چلا پا رہی ہوں، یا جس طرح سے پاکستان میں بھی ہیڈ بین ایجوکیشنسٹ اور لنڈن میں آ کے بھی یہاں پہ جو پڑھایا اور پورا ایکسپیرینس گین کیا، تو اس کے پیچھے ہماری اس مادر علمی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا 100% ہاتھ ہے، ہمارے اساتذہ کا. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے ٹائم پہ ڈاکٹر بشرا متین تھی، اور ڈاکٹر بشرا متین سے لے کے ابھی کی جو پریزنٹ وی سی صاحبہ ہیں ڈاکٹر بشرا مرزا، کیا خوبصورت ان کا وہ سفر وہاں جہاں سے شروع ہوا. مجھے اس دفعہ یوں لگا یونیورسٹی میں رہتے ہوئے بھی اور کچھ کام کرتے ہوئے بھی کہ جیسے وہ میرے پہلے وہ والا زمانہ دوبارہ آ گیا. اتنی ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحبہ اتنے انیشیٹوز لیے جا رہی ہیں، اتنی انوویشنز ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے وہ چیزیں اکٹھی کی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر بشرا متین کی چیئر بھی، اور کتنا وہ خوبصورت اس کے اندر جو ڈیزائننگ کی، اس کے لیے بھی آپ نے کچھ بندے ہائر کیے یا یہ کچھ آپ لوگوں کی ٹیم کی ہی سوچ تھی؟ کیونکہ بہت اچھے طریقے سے وہ مینج ہوا ہے، بہت آرگنائز وے سے. جی اس میں ایسا تھا کہ ظاہر ہے ویژن تو ہماری وائس چانسلر صاحبہ کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم پہ بہت ٹرسٹ کیا، اور ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کون سی کمیٹی چاہیے. ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے میری پسند کی کمیٹی دی، میرے پسند کے ممبرز دیے، جس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری گرافکس کی ہیڈ ڈاکٹر تھی، پھر ہماری ایک ٹیم تھی جس میں مسز سمورت ستر ہماری فائن آرٹس کی ہیڈ تھی، فارمر ہیڈ تھی وہ، اور بڑی قابل احترام ہے. پھر ہمارے ساتھ ایک دو اور لوگ تھے جیسے ڈاکٹر سلیمہ ہاشمی ہیں، ہماری ایک المنائے تھی، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بیوروکریٹ ہیں، امن رائے، وہ تھی کلچر ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کرتی ہیں. پھر ڈاکٹر کمل خالد تھی، یعنی ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا، ہمارا سیکورٹی سیل تھا، پرچیز سیل تھا، انجینئرنگ سیل تھا، کار آفس اور اس کے لوگوں کی کارپوریشن. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اگر میں کسی کا نام میرے سے بھول جاؤں تو وہ اس سے معذرت ہے، لیکن میں اور سب سے بڑھ کے میرا اپنا فیشن ڈپارٹمنٹ، ان کا مطلب اس کے سینئر سے لے کے جونیئر تک ہمارے اسٹاف، ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ لگے رہے، اور پھر ہمارے المنائے جنہوں نے ہمیں جن سے ہم رابطہ کرتے رہے، ہماری فارمر رجسٹرار تھی، ہماری پریزنٹ رجسٹرار تھی، یعنی ہر شخص نے کتنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور پھر کورونا کے دن تھے، جب ہم کسی کو بلاتے تھے تو ہمیں خود بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی کے لیے خدا نخواستہ تکلیف کا باعث نہ بنے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم بڑی دوپہر میں انہیں باہر بٹھاتے تھے پنکھے لگا کے کہ کسی قسم کی کوئی خدا نخواستہ کورونا کا باعث نہ بن جائے، لیکن وہ لوگ آتے تھے بہت خوشی سے، بڑی اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے اور شامل ہوتے تھے. یہ
ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی. اور پھر جو آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا لے کے کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا تھا، میں اور مس عائشہ ہم آپس میں شیئر کرتے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کبھی وہ میرا آئیڈیا رد کرتی تھی، کبھی میں ان کا آئیڈیا رد کرتی تھی. لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں بھی بہرحال ایران کا ایک بڑا رول تھا کہ میں وہاں سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے سیکھیں. تو جو آپ کو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بڑا اورینٹل ٹچ اس میں نظر آئے گا، ایگزیکٹلی ہر چیز میں. تو اس میں نا ایک بہت ایرانین ہم ٹچ ہم لے کر آئے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا باہر ہم نے جو ایک وہ لگائی ہے پلیٹ، اس کے اوپر ہم نے 17 سینچری کی ایک بک تھی مر زبان نامے، جو ایران میں لکھی گئی. آپ کو پتا ہے کہ جو پرشین لٹریچر ہے وہ سارا کا سارا آپ کی ٹریننگ پر بیس کرتا ہے، ایتھکس پہ بیس کرتا ہے. تو اس میں ایک سٹوری تھی جس کا جسٹ یہ تھا، نوشیروان عادل وہاں کا ایک بہت ہی پاپولر بادشاہ رہا ہے، جس کے بارے میں معروف تھا کہ وہ عدل بہت کرتا تھا. اور ساسینین وہ ایک ایمپرر تھا. اس کی کہانی تھی، اس کے بعد اس حوالے سے ایک لاسٹ میں ایک لائن تھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے درخت لگائے اور لوگوں نے ان کے پھل کھائے، تو اب ہم لگائیں گے اور لوگ اس کا پھل کھائیں گے. وہ ہم نے جس لائن وہاں پہ لگائی کہ ہم سے پہلے جو لوگوں نے جو کچھ کیا آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں. ہم جو لگائیں گے، ہماری اس وقت کی وائس چانسلر، ہماری فیکلٹی، ہمارا اسٹاف، تو وہ اس کا پھل ہمارے آنے والی نسلیں کھائیں گی. تو وہ ہمارا ہدف بھی اس میوزیم کو بنانے کا یہی تھا. اور بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اس میوزیم کو یاد رکھا اور اس کا ذکر آج کیا. میں اس لیے بہت زیادہ میں چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ، کافی دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا رابطہ، لیکن کچھ ڈیوائن ٹائم ہوتا ہے نا. اور یہ نوروز آنا تھا اور اس میں فرٹیلٹی کی بات اور اسی میں فریشنس کی بات، تو پھر خدا کی طرف سے یہ ٹائم فکس تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ شو آج کے دن کے لیے اور سپرنگ اور اس ایرانی فیسٹیول کے حوالے سے کرنا تھا. تو پھر میوزیم کی بھی بات ہونی تھی، کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ جو آج سے کوئی 25 ایئرز بیک جو ٹرافیز ہم نے میرے ٹائم پہ ہم نے جیتی تھیں، اور وہ ہم نے اس وقت ڈاکٹر بشرا متین کے آفس میں رکھوائی تھی، ان میں سے ایک ٹرافی میں نے وہ وہاں دیکھی نا. آئی واز سو تھرلڈ، آئی واز سو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جس وقت آپ مجھے وہ وزٹ کرا رہی تھی. تو مجھے ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ میرے دل پہ نقش ہوئی کہ دیکھیں ہمارے سے پہلے جتنے لوگوں نے کام کیا ان سب کی تصویریں وہ سب. تو یہ بہت بہت بڑا ڈاکٹر بشرا مرزا کا بہت بڑا انیشیٹو. ڈیفینیٹلی کیپٹن آف دا شپ جو ہوتا ہے وہ آگے لے کے پوری ٹیم کو چلتا ہے، اور پھر آپ سب لوگوں کا. اور میں یہاں ضرور ذکر کروں گی، میری بہت اچھی دوست ہے کمل خالد بھی آرکائیو کی. تو اور یہ جتنی آپ کی ٹیم تھی یہ بہت کمیٹڈ سے سارے، مطلب ہارڈ ورکر کمیٹڈ لوگ جنہوں نے، تو اسی وجہ سے میوزیم بھی اتنا خوبصورت بنا. خواتین و حضرات، میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں، اس میوزیم کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جہاں جہاں لاہور کالج کے الومنائی بیٹھی ہیں، میری بہنیں، میرے بیچ کی، میرے سے پہلی سینئر، مجھ سے جونیئر، جو بھی پاکستان سے باہر بیٹھی ہیں، اوورسیز ہیں، وہ اس میوزیم کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے جس طرح کی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں. میرا خیال ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جن انسٹیٹیوشن سے ہم بنتے ہیں، شاید میں آج بول نہ پاتی اگر میں نے لاہور کالج سے ڈبیٹس کی ٹریننگ اپنے اساتذہ سے نہ حاصل کی ہوتی، شاید میں کیمرہ فیس نہ کر پاتی اگر لاہور کالج کے آڈیٹوریم کے اوپر ہم نے وہ 12th نائٹ ڈرامہ پرفارم نہ کیا ہوتا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہمارے اساتذہ نے، اور جو یونیورسٹیز یا کالج ہوتی ہیں ان کا بہت رول ہوتا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ کتنے بی ایس یا ایم فل یا ایم ایس کا کیا ایک اسٹڈی پروگرام کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرے گا؟ جی بالکل، ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم ماشاء اللہ یونیورسٹی کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے بڑی کوئکلی ترقی کی. اگرچہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے 1922 میں جب کالج اسٹیبلش ہوا تو اس زمانے میں تو پرشین کی بڑی دھاگ ہوتی تھی. تو جی اس وقت آپشن میں پڑھایا کرتے تھے، میں نے خود بھی آپشن میں لاہور کالج میں ہی پرشین پڑھی ہوئی ہے، تبھی تھوڑا مجھے زیادہ انٹرسٹ بھی ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 2008 میں ہم نے اس کو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ اسٹیبلش کیا. بی ایس کی کلاسز تھے، پھر آہستہ آہستہ ایم ایس کیا گیا، پھر پی ایچ ڈی کیا گیا. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جس اسٹیج پہ جاتے رہے ہمیں ایچ ای سی سے این او سی ملتے رہے. اور اب اس وقت ہمارے پاس ایک ریسرچ جرنل ہے پرشین کا جس کا نام ہے اناہیتا. اور آپ کے توسط سے یہ بتاؤں، اناہیتا ایک گوڈیس ہے ایرانی کی. اناہیتا. اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گی بھی، ذرا بلائیے. جی اس میں یہ ہے کہ اناہیتا بھی فرٹیلیٹی کی گوڈیس، یعنی ہم تو سب کچھ ایسے ہی لے کے چل رہے ہیں. میں جی آپ جی ضرور دکھائیے. اچھا واہ 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 واہ، اناہیتا. واہ جی. اور خوبصورت. یہ پاکستان کا وہ واحد پرشین میں پرنٹ ہونے والا جرنل ہے جو کہ ایچ ای سی نے ریکگنائز کیا. پھر اس کو امریکہ سے ہم نے انڈیکسنگ کرائی ایپسو سے، پھر ہم نے اس کو ایران سے آئی ایس سی سے کرائی جس میں سائنسز کے جرنل چھپتے ہیں اور جس کی انڈیکسنگ کرانا انتہائی مشکل ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ابھی اس سال ڈاکٹر صاحبہ کی لیڈرشپ میں، بی سی صاحبہ ڈاکٹر بشرا مرزا کی لیڈرشپ میں 4 پی ایچ ڈیز ہمارے پہلے پاس آؤٹ ہوئے ہیں. اور بڑا ریگولر پروگرام چل رہے ہیں، مائنر میں بھی پڑھاتے ہیں پرشین. اور اب ہم کچھ نئے کورسز انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں جو ہم چاہیں گے کہ ہمارے سائنسز کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھیں. جیسے رومی اسٹڈیز ہے، اسلام اسٹڈیز ہے. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم ان سبجیکٹس کو اپنے سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انٹروڈیوس کروائیں اور باقی جو ہمارے سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی. لیکن اس ٹائم پرشین کے مختلف کورسز جو ہیں ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس میں پڑھائے جاتے ہیں. اور کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے تو انٹرنیشنل لینگویج ہم اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں پڑھائیں. کیا بات ہے، رومی اور قیام کی اسٹڈیز کے بھی آپ نے کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جس وقت پڑھا تھا ہمارا ظاہر آپشنل میں تھا، تو شیخ سعدی کی حکایات تھی ہم نے پڑھی. اور پھر زندگی میں پتہ چلا کہ بھئی ہاں اقبال کی پیغام مشرق بھی آپ نے پڑھی. ہاں جی اقبال کی بھی پڑھی. اور آپ یقین کیجئے کہ ابھی کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو گیا، کیونکہ بینگ ان انگلینڈ تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے انگلش، لیکن بہت دل چاہتا ہے اب کہ ہم اپنی بیک روٹس جو ہماری مین جیسے پرشین ہے یا ہمارے جو خیام، رومی اور اردو ہے، اقبال ہے، یا ہمارے پنجابی کے جو صوفی شاعر ہیں یا وہ ہیں، ان کا مسٹسزم، ان کا اسپرچولزم، ان کی وہ جو وزڈم ہے وہ ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی اسٹڈی کریں. تو ڈاکٹر صاحب لیں جی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور ٹائم ختم ہونے والا آ گیا. آپ نے دیکھیں اسی لیے میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا سلیبس کا بھی پتہ چل جائے، تھوڑا سا میوزیم کا. تو اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایسا پیغام جو آپ انٹرنیشنلی ہمارے جتنے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ دینا چاہیں؟ جی بالکل. پیغام دینے سے پہلے میں نوروز کے حوالے سے ایک چیز اور آپ سے شیئر کروں. جی کہ یہ میری ایک بک ہے جس میں میرے اسٹوڈنٹس نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کی، ضیافتیں کے نام سے. اچھا جی. جو دراصل ایک ٹرانسلیشن ہے ایرانی رائٹر جلال آل احمد کی کتاب دید و بازدید کی. یہ ہم نے اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کی ہے اور اسی نوروز پہ ایران کلچر سینٹر نے اس کی وہ لانچ کروائی. اور یہ میرے لیے
جی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نے ماڈرن پرشین رائٹر کو یہاں انٹروڈیوس کرایا، کیونکہ یہ کتاب ہی بیسیکلی نوروز کے حوالے سے، اس میں جو شارٹ سٹوریز ہیں ان میں عید عید یعنی عید کے ایام میں، نوروز کے ایام میں لوگوں کی ملاقاتوں کے حوالے واہ سے واہ ہیں، واہ واہ۔ درافتوں کے حوالے سے ہیں۔ باقی پیغام کی بات یہ ہے کہ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، زبانیں آپ کی پہچان ہوتی ہیں، جی جی ایک زبان، اور پرشین لینگویج اس خطے کی بیسک روٹ جی لینگویجز میں سے جی، ایک لینگویج ہے، بالکل صحیح ہے۔ پنجابی ہے بالکل، کیونکہ پرشین لینگویج ہی میں دراصل کلچر ہی بیسیکلی ہم نے اڈاپٹ کیا، پرشین ہی سے ہماری اردو زبان بنی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی سب لینگویجز کو جو ہاں اس بالکل خطے کی زبانیں ہیں بالکل۔ ان سب کو لے کر چلیں۔ اگر ایک شخص ایک لینگویج ایکسٹرا لینگویج سیکھتا ہے تو دنیا میں معروف ہے کہ اس کا آئی کیو لیول ہائی ہوتا ہے، تبھی وہ ایگزیکٹلی۔ کسی اور لینگویج کو سیکھ پاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو مختلف لینگویجز سکھائیے، اپنی زبانوں کو سیکھنے میں بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں۔ آپ جو قومیں اپنی کلچر پہ، اپنی زبان پہ فخر کرتی ہیں، دوسرے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ میں نے کل ہی تصویر دیکھی جو بائیڈن کی اور اس کی مسز کی، ہاں نوروز کے دسترخوان جی کے ساتھ کھڑے ہیں، جی اسی طرح اوباما، اسی طرح ٹرمپ، یعنی کوئی حکومتیں بھی انٹرنیشنلی آئیں یا جائیں، وہ ہر اس قوم کو یاد رکھتے ہیں جو اپنے کلچر کو زندہ رکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہمیں بھی اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارے بڑھنے کا طریقہ ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، دل تو بہت چاہتا ہے آپ کو ہم ایک دو دفعہ پھر زحمت دیں گے، بہت ساری ایک دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں اور جو جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن آج کیونکہ نوروز کا تھا جناب، یہ ایک کاپی جو ہے بک کی یہ میرے لیے آپ رکھ چھوڑیں، کوئی آتا جی جاتا بالکل، ہوگا تو میں، میرا خیال ہے جی جب میں آئی تھی اس وقت یہ چھپی نہیں ہوئی تھی، ورنہ آپ نے جی ضرور مجھے جی یہ جی دینے۔ جی بالکل، آپ کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے ہم جی ضرور ضرور۔ دیں گے۔ اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ نے نوروز کو یاد رکھا اور ہماری یونیورسٹی کو یاد رکھا، یا ہمارے اسٹوڈنٹ بھی آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتے بھی رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی، اور ہمارے فرینڈس بھی، اور انشاءاللہ یہ نوروز ایسا سلسلہ بنے گا کہ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اور بہت سارے جو ایونٹس ہیں وہ سیلیبریٹ کریں گے، اور آپ کے چینل کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، لاہور کالج یونیورسٹی کے ساتھ میرا ایک روح کا روحانی تعلق ہے، جو میں نے سیکھا پڑھا، میرا جو ٹائم ادھر گزرا، ایک زندگی کا بھرپور ٹائم وہاں گزرا جب میں بڑی ہو رہی تھی، مطلب فرسٹ ایئر سے فورتھ ایئر تک، اور جو اتنا خوبصورت وہ ٹائم ہے کہ میں اس کو ٹائم، میں کچھ اور ایک دو پروجیکٹ کر رہی ہوں، مجھے وہ لکھنے کا ٹائم نہیں مل رہا کہ کیا جس طرح سے یہ پورا کا پورا آپ نے پیچھے سجایا ہوا ہے نا، اسی طرح فرٹیلٹی کا وہ زمانہ تھا، جو فریشنس کا، فرٹیلٹی کا، اسٹیج اسٹڈیز، ایف ایس سی ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد آرٹس کا ڈپارٹمنٹ، کہاں کینٹین، اور وہ جو مطلب، اور پورے گروپ لے کے ہم لوگوں نے لاہور سے باہر کوئٹہ، سڈنی، اسلام آباد، ہر کالجز میں جاتے تھے، اور ہماری تو جو ایک پوری کی پوری میں کہوں گی ایک لڑکی کی فرسٹ ایئر میں جب بچی آتی ہے، کوئی 15-16 سال کی ہوتی ہے، ایک لڑکی سے عورت بننے تک، مطلب 20 سال تک کی جو پوری گروتھ ہے، اس کو، اس مٹی کو بنانے میں لاہور کالج یونیورسٹی کا بہت ہاتھ ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، میں بہت شکر گزار ہوں وی سی صاحبہ کی، کیونکہ وہ اتنی محبت کرتی ہیں۔ ابھی بھی میں جب واپس آ رہی تھی مجھے کہنے لگی کہ مئی میں دوبارہ آ جانا شگفتہ، ہمارا نا سارے الومنائی کا گیٹ ٹوگیدر ہے، تو میں ہنس رہی، میں نے کہا جی وہ میرا بس چلے تو ادھر، لیکن میرے میاں نے مجھے آنے کی اجازت نہیں دینی کہ تو زیادہ ہی چوڑ ہو گئی ہے۔ تو آپ کا بہت مہربانی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ ایز آلویز بہت ہی نفیس خاتون ہیں، جس طرح سے یہ پرین کے رنگوں کی میناکشی، اور وہ ہوتا ہے نا جیسے آپ نے اپنے آفس کے باہر آپ کا جو کانفرنس ہال ہے،
وہاں پہ بھی بہت خوبصورت جس طرح سے وہ پورا کا پورے رنگوں کا امتزاج ہے، اسی طرح آپ کی شخصیت بھی انہی تہ ذہانت اور جینیس اور ہارڈ ورک اور ماشاءاللہ یو آر سو ہمبل ایز ویل. تو آپ کی سپرویژن میں یہ ڈپارٹمنٹ اور ترقی کرے اور ہم اسی طرح آپ سے دوبارہ بات کرتے رہیں. بہت شکریہ، اجازت چاہوں گی. خدا حافظ. تھینک یو. خدا.